ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी किस्मत 2 इस कलम में है नूर किस्त नंबर 38। इस्लामाबाद शहर पर दोपहर उतर चुकी थी। मौसम कुछ अबर आलूद था। ये खान हाउस का मंजर था। कुछ देर पहले जहाँ ज़रीन बैठी थी अब इस जगह पर अरमान बैठा था और वो इसके सामने सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी थी। अरमान का सर झुका हुआ था। न जाने वो ज़मीन पर क्या तलाश कर रहा था। हरमिनाल अल्फाज तलाश कर रही थी। उसे अपनी बात कैसे समझाए। वो जानती थी अरमान के ज़ब्त की हद टूट जाएगी, इसलिए खुद ही बोलना शुरू किया। वो 4 साल पहले सड़क पर एक कार हादसे में मुझे बहुत बुरी हालत में मिली थी। इसके सर पर गहरी चोटें आई थीं। मैं और बाबा इसके पास और वो नींद बेहोशी में थी। मैंने इसका गाल थपथपाया, इसे पुकारा तो वो कुछ होश में आई। जानते हैं उसने उस वक्त सड़क पर ज़ख्मी हालत में क्या कहा था। अरमान ने बेहद बेयकीनी से चेहरा उठाए मिनाल को देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि उसने ऐसा भी क्या कह दिया। उसने कहा मेरा बैग। ना जाने इस बैग में ऐसा क्या था कि उसे अपने बैग की फ़िक्र लग गई। वो ज़ख्मी सड़क पर पड़ी थी मगर फिर भी अपने बैग के लिए तड़प रही थी। अरमान का कलेजा कितने हिस्सों में बटा था उसे एहसास ना हुआ, बस अंदर कहीं किसी ने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। जब मैंने उसे बताया कि तुम्हारा बैग मेरे पास है तब जाकर कहीं उसे सुकून हुआ। मैं और बाबा उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उसका इलाज करवाया। वो जैसे ही होश में आती तो बस आपका नाम पुकारने लगती। उसके लबों से एक लफ्ज़ निकलता था और वो था आलम। तो बेहोशी में भी सिर्फ आपको याद करती थी। मेरे बस में होता तो मैं कहीं से भी कुछ भी करके आपको उसके पास ले जाती और उसकी तकलीफ़ कम कर देती। होश में आने के बाद जब वो कुछ ठीक हुई तो उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी हमें बताई। उसके साथ क्या कुछ हुआ ये जान लेने के बाद न जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ़ हुई अरमान भाई। उसी दिन से मैंने उसे अपनी बहन बना लिया। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है। मैं नहीं जानती कि हम दोनों के दिल इतने अटैच कैसे हो गए, मगर मुझे वो बहुत अजीज़ है। कोई उसे एक ख़राश भी पहुंचाने की कोशिश करे तो मेरा दिल चाहता है सामने वाले की जान ले लूँ। हनाबे और आपकी ममानी दोनों ने मिलकर जो कुछ मेरी बहन के साथ किया वो बहुत गलत था। वो दोनों ही जानती थी कि आप पाकिस्तान वापस आने के बाद सबसे पहले ज़रीन से निकाह करेंगे, इसलिए इन्होंने ज़रीन को आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए ये घटिया मंसूबा बनाया। उनका मकसद सिर्फ आपको ज़रीन से दूर करना था, क्योंकि वह दोनों चाहती थी कि आपकी शादी अनाबिया से हो जाए ताकि अनाबिया शराजिया हाउस आने के बाद इस सारे घर पर राज कर सके। मगर जब तक ज़रीन थी ये नामुमकिन था, क्योंकि वो दोनों ही जानती थी कि आप ज़रीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो धोखे से ज़रीन से ये कहा कि वैसे शराजी हाउस छोड़ने जा रही हैं। उसने खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक किया
اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باہر بھجوایا اور پھر آپ کے سامنے یہ پریٹینڈ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اتنی اچھی محبت تو نہیں تھی آپ کی کہ آپ نے اتنی جلدی ان پر یقین کر لیا۔ منال نے بے بسی سے شکوہ کیا۔ ارمان نے کچھ نہیں کہا، وہ ایک دم خاموش تھا، چہرہ جھکا۔ وہ منال کی ساری باتیں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دھچکا واقعی بہت بڑا تھا۔ وہ 4 سال یہاں ہمارے ساتھ اس گھر میں رہی ہے، مگر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، یا پھر ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ آپ کو بھول گئی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت کے دیپ دیکھے ہیں۔ اس روز میری مہندی والے دن وہ نہیں جانتی تھی کہ سرمد انابیہ کا کزن ہے۔ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی انابیہ نے مہندی والے دن زرین کو دیکھا تو اسے ایک نئی فکر لگ گئی کہ زرین تو زندہ ہے، وہ میری مری ہی نہیں۔ اگر آپ نے زرین کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس نے میری شادی والے دن اور سب کچھ کیا۔ ان کا مقصد زرین کو بدنام کرنا تھا تاکہ آپ کا دھیان زرین سے ہٹ جائے، مگر شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی آپ کی بیوی بن گئی۔ وہ مجھے یہاں سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ جاتے ہی آپ کو یہ بات بتا دے گی۔ وہ آپ کے ذریعے ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جانے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اسے بتانے کا موقع نہیں ملا، یا پھر آپ نے سننے کی زحمت نہیں کی، مگر وہ آپ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اپنے والدین تک کو بھول گئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ارمان بھائی؟ اس نے آپ کی خاطر کتنا کچھ برداشت کیا، اس گھر پر ظلم کیا، اس پر ظلم کیا گیا اور خاموشی سے برداشت کرتی گئی، اور آپ کو الگ الگ کہانیاں بتائی گئی۔ پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اس نے موبائل توڑ دیا، حالانکہ وہ موبائل انابیہ نے حسد میں آ کے توڑا تھا۔ اس کی آپ سے بات کرنا کم ہو گئی۔ پھر جب آپ نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر رہے تھے تو اس روز انابیہ نے آپ کی ساری باتیں سن لی اور غصے میں آ کر وہ فون بھی توڑ دیا۔ پھر اسے کسی نے موبائل لے کر ہی نہیں دیا۔ ممانی نے یہ کہہ کر ماموں کو خاموش کروا دیا کہ ابھی بچی ہے، اسے موبائل کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بار جب فون ٹوٹا تو ماموں ویسے ہی نہیں تھے، تو اسے موبائل کون لے کر دیتا؟ وہ کیسے آپ سے بات کرتی، کیسے آپ کو بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ غلطی ساری اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ سالوں سے بے خبر کیسے رہے؟ صرف ایک بار تو واپس آ کر دیکھتے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اور انابیہ کی نفرت کی بھینٹ اس کی خوبصورت آنکھیں دبا ہو گئیں۔ وہ آج تک اس آنکھوں کی وجہ سے تکلیف میں رہتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ناقابل برداشت حد تک درد ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ چیختی ہوئی روتی ہے۔ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے اسے راتوں کو تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس کی تکلیف کی، اس کی محبت کی، اس کے عشق کی گواہ ہوں۔ اس نے آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو کبھی سوچا بھی نہیں۔ ارمان بھائی، پھر وہ کیسے آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ آپ دونوں کے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے، دھوکہ اس سے ملا ہے، دھوکہ آپ کو دیا گیا ہے۔ خدا کے واسطے اسے طلاق مت دیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے بنا مر جائے گی۔ ارمان نے ساری بات میں پہلی بار چہرہ اٹھائے منال کو دیکھا۔ جب تم اتنا سب کچھ جانتی تھی تو مجھے بتانے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ منال کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا۔ یہ آپ کا اور آپ کی زرین کا پرسنل میٹر تھا، میرا بولنا بنتا نہیں تھا۔ ویسے بھی زرین کی زندگی تھی، وہ آپ کو خود بتاتی تو اچھا تھا۔ میں آپ کو بتاتی تو آپ کے درمیان مزید غلط فہمیاں پیدا ہوتی۔ تو میں اسے سمجھا رہی تھی کہ بس آپ کو بتا دے۔ اب وہ نہیں بتا رہی تھی تو پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ منال کو دکھ ہوا تھا۔ ارمان کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ کھڑی گئی۔ جس طرح تم پہلے خاموش رہی ہو، تم اب بھی خاموش رہو گی زرین کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ میں ساری سچائی جان گیا ہوں۔ منال نے بے حد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ مطلب آپ اسے نہیں بتائیں گے؟ اسے صدمہ لگا۔ اتنے مہینے ہو گئے وہ میرے ساتھ ہی تھی، اس نے ایک بار بھی مجھے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، جب مجھے مناسب لگے گا تو میں بتا دوں گا اسے کہ میں سچائی جان گیا تھا، لیکن اس سے پہلے منال تم خاموش رہو گی۔ منال نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ارمان نے انگلی اٹھائی اسے وارن کیا۔ یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے نا، کہ جیسے تم پہلے خاموش تھی ایسا تم اب بھی خاموش رہو گی۔ منال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ مگر میں اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ ہلکی آواز میں منمنائی۔ اچھا، مجھ سے سچائی چھپا سکتی ہو مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکتی؟ ارمان کے لہجے میں غصہ تھا، شاید اسے منال سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سوری ارمان بھائی، اس نے گیلی آواز سے بامشکل کہا۔ ارمان اس سے پہلے ٹیرس سے باہر نکلتا اس نے پلٹ کر منال کو دیکھا اور 2 قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ منال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کیا کہنے والا تھا، مگر اب وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کبھی نہیں کر سکتا۔ منال، تم نے اس کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ اگر اس دن تم نہ ہوتی تو پھر سے کون بچاتا؟ اگر مجھے موقع ملا تو تمہارا احسان ضرور اتاروں گا۔ تم میرے لیے خاص ہو، میری کوئی بہن تو نہیں ہے، مگر آج میں تمہیں دل سے اپنی بہن مانتا ہوں۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں، حادثہ ارمان عالم تمہارا بھائی ہے۔ اس نے مان سے منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے۔ شکریہ ارمان بھائی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ ارمان اب پلٹا تھا اور ٹیرس سے باہر نکل گیا۔
وہ گاڑی چلا رہا تھا مگر سارا دھیان ماضی کی طرف تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بچوں جیسی بے بسی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس بات کی تکلیف کہ وہ انجان رہا، اسے انجان رکھا گیا۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ کیوں نکاح والی رات اس نے اسے عالم پکارا تھا؟ وہ تو اسے اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ غصے سے اپنی زری کو کمرے سے ہی باہر نکال دیا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ہر طرف سے اس کے کانوں میں زرین کی آواز گونج رہی تھی، جب وہ اسے عالم کہہ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عالم۔ نکاح کے بعد کس قدر مان سے ارمان کو اپنی تکلیف بتانے کے بعد وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور ارمان نے کیا کیا؟ اسے جھٹک دیا، اسے خود سے دور دھکیل دیا، اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ارمان کا دل چاہا اپنی جان ہی نکال دے، اس لیے وہ اس بار عالم کہہ رہی تھی، اور وہ سمجھ کیوں نہ سکا کہ وہی اس کی زری تھی، ورنہ وہ اسے عالم کیوں کہتی؟ اسے یاد آیا اس رات وہ کس طرح کوئی بڑا خواب دیکھے جاگی تھی۔ وہ کس مان سے اسے پکار رہی تھی جیسے وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ پلیز ڈونٹ لیو می، پلیز ڈونٹ لیو می عالم۔ اسے اپنے عالم پر کتنا بھروسہ تھا، اور ارمان عالم نے کیا کیا؟ اسے اتنا توڑ پھوڑ دیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ اس رات جب اسے بخار ہوا تھا، وہ غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی عالم، پریشان مت ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نیند میں اتر رہی تھی۔ ارمان کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے عالم مت کہنا، تو پھر ہمت کیسے ہوئی مجھے عالم کہنے کی؟ وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح غصہ نہیں کر پایا۔ سوری، میں بھول گئی تھی کہ مجھے آپ کو عالم نہیں کہنا، میں یہ نام پکارنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ عجیب اذیت سے کہتی آنکھیں نیچے، گہری نیند اتر گئی۔ وہ اس لیے بار بار اسے عالم کہتی تھی۔ وہ پاگل کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنی تصویر ارمان کے والیٹ میں دیکھی۔ اس کے بعد اس کا ارمان سے رویہ، سب کچھ۔ اس رات پولیس اسٹیشن میں حوالات میں بیٹھی اس نے کس قدر کرب سے اسے پکارا تھا، عالم۔ وہ ہر بار اسے اتنے مان سے پکارتی تھی۔ ارمان عالم کی رگوں میں خون کا بال تیز ہوا۔ وہ منظر جان لیوا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، الٹا مجھے مارا گیا ہے۔ اسے اب سب سمجھانے لگا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ انابیہ ہی اسے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر غلطی سے وہ زہر ہما کھا گئی اور وہ مر گئی۔ تم ایک بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاؤ انابیہ، تمہاری جاناں نکال دے تو میرا نام بھی ارمان عالم نہیں۔ وہ چیخا تھا۔ غصے سے گاڑی کی سپیڈ کچھ تیز کی۔ اسے یاد آیا جب اس نے زرین سے پوچھا تھا کہ اسے کسی سے محبت ہوئی تھی تو وہ کس محبت کی بات کر رہی تھی؟ وہ ارمان عالم ہی تھا۔ وہ کانوں کا کچا تھا، محبت تو کرتا تھا مگر اس کا یقین کچا تھا۔ اسے اپنی ہی محبت پر بھروسہ نہیں تھا۔ جو دوسرے میرے بارے میں بدگمانیاں اس کے کانوں میں ڈالتے تھے وہ ان پر یقین کر لیتا تھا۔ مجھے دھوکے باز سمجھ کر چھوڑ گیا۔ اس روز اس بات کی شکایت کر رہی تھی کہ ارمان نے اسے غلط سمجھا، اور وہ خدایا، وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ وہی زری ہے۔ وہ اسے کتنی بار بتانے کی کوشش کرتی رہی مگر ارمان نے سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اس کے پاس وہ عقل ہی نہیں تھی جو اسے پہچان لیتی۔ کوئی چاہ کر بھی اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں سکتا۔ میں اگر اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب میرے دل میں کسی نامحرم کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی ارمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ کسی نامحرم سے محبت نہیں کرتی، وہ تو ارمان عالم سے محبت کرتی تھی جو اس وقت اس کا شوہر تھا۔ اور ارمان نے اسے کتنا غلط سمجھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار میں جا کر مارے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا گاڑی سے باہر نکل آیا کیونکہ شیرازی ہاؤس آ چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے امید تھی کہ اب تک زرین واپس آ چکی ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوا مگر یہ کیا؟ کمرہ خالی تھا، ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی، مطلب ابھی تک وہ گھر واپس ہی نہیں آئی۔ ارمان کی نگاہ ایک بار پھر اس ڈائری تک گئی۔ ارمان نے وہ ڈائری پکڑی اور اب اس کا آخری صفحہ کھولا جہاں پر کچھ اشعار لکھے تھے۔ کیوں اس بار تو مجھے روک نہیں پائے جانے سے؟ میں ہر بار رک جاتی تھی کیونکہ میں رکنا چاہتی تھی، مگر اس بار میری ہر کوشش آخری تھی۔ کوشش کی تھی تمہیں بدلنے کی کہ شاید تم بدل جاؤ گے، تمہارے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں سمجھ جاؤ گے۔ آج نہیں تو کل میری قدر ہوگی تمہیں بھی، کبھی میری ہر طرح ہی مجھے کھونے کا ڈر ہوگا تمہیں بھی۔ سب کچھ آخری تھا، تم سمجھے ہی نہیں، بس مجھ میں اب اور ہمت رہی ہی نہیں۔ ان اشعار کے بعد اس کی ڈائری ساری خالی تھی۔ ارمان عالم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ ڈائری وہیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھتا ہوا اب اٹھا اور ان طلاق کے کاغذات کو اٹھایا، بالکنی میں باہر نکل آیا، پھر لائٹر پکڑا اور اب وہ ان کاغذات کو آگ لگا رہا تھا۔ اب بھی کبھی بھی زرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ان کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، چاہے سارا زمانہ طاقت لگا لے، مگر اب وہ اس کی تھی اور اسی کی رہے گی۔ کاغذات مکمل طور پر جلانے کے بعد جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ اندر آیا، پھر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ منال نے کہا کہ اس کا بیگ، اس میں ضرور وہ سارا سامان تھا جسے ارمان نے دیا تھا، اس لیے تو وہ سڑک پر خون میں لت پت پڑی بھی اس بیگ کی فکر کر رہی تھی۔ اس نے زرین کی کبر کھولی، اس کا سارا سامان آگے پیچھے کر کے دیکھا مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اس کی نگاہ دراز تک گئی، وہ لاک تھا، اس سے اندر دراز کو کھولنا تھا مگر اس کی چابی یہی کہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی چیزیں کیسے رکھتی ہے،
उसके कपड़े आगे पीछे करके देखे तो इसे कपड़ों के नीचे चाबी मिल गई। अरमान ने चाबी पकड़ी, दरवाज़ा खोला तो इसे वहीं लकड़ी का बॉक्स नजर आया जो सालों पहले इसने ज़रीन को दिया था, AA नाम का। ये अरमान ने अपने लिए बनवाया था, मगर फिर ज़रीन को गिफ्ट कर दिया। वो अपनी हर ख़ास चीज़ उसे गिफ्ट कर देता था। अरमान की आंखों से आंसू निकलते हुए मुसलसल गालों को भिगो रहे थे। इसने वो बॉक्स बाहर निकाला, फिर उसे खोल कर देखा। सबसे पहले उसे एक गुलाब का फूल नजर आया। अरमान ने वो फूल बाहर निकाल कर देखा तो वो सूख कर कांटा हो गया था, मगर उसने फिर भी संभाल कर रखा था। अरमान बेहद यकीन था कि उसने वो फूल को गौर से देखा तो फिर इसे फूल के ऐन दरमियान ए लिखा नजर आया। उसे याद आया, ज़रीन ने कहा था कि वह उसे फूल को संभाल कर रखेगी और अरमान ने कहा था कि वह शाम तक ही इसे खो देगी, मगर उसने पिछले 12 सालों से इस फूल को संभाल कर रखा था। वो बेहद बेयकीन था, अगर इस फूल को ज़रा सख्ती से पकड़ता तो वो फूल बिखर जाता। इसने बहुत एहतियात से फूल पकड़ा, एक साइड पर रखा, और अब वो इस बॉक्स को देख रहा था। इसमें अरमान की दिलाई हुई हर चीज़ पड़ी थी। वो बेहद बेयकीन था। इसने चूड़ियाँ निकाल कर देखी तो वो टूटी हुई चूड़ियाँ वैसे ही पड़ी थीं। उसने टूटी हुई चूड़ियाँ भी संभाल कर रखी थी। उसने अरमान से जुड़ी किसी भी चीज़ को कचरे में नहीं फेंका, बल्कि इस कचरे को भी संभाल कर रखा था। क्या अरमान से उससे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर सकता था? अरमान के दिल से एक आवाज़ निकली, नहीं। जिस तरह वो इससे मोहब्बत करती थी कोई मरकर भी नहीं कर सकता था। उसने देखा गुलाबी रंग का एक कपड़ा पड़ा था, एक साइड से जला हुआ। अरमान ने याद करने की कोशिश की कि ये क्या था। फिर उसे याद आया जो ड्रेस उसने ज़रीन को भेजी थी। इस ड्रेस का एक टुकड़ा था, उसने वो टुकड़ा तक संभाल कर रखा था। अरमान हैरान था, कोई इतना अजीम कैसे हो सकता था, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता था। उसने अरमान की दी हर याद, हर चीज़ संभाल कर रखी थी, उसे नहीं भूली। मगर अरमान, वो कैसे ऐसा गलत समझ गया? उसका दिल चाह रहा था वो अपनी जान ले ले। वो क्यों इतना सफाक हो गया? सारी चीज़ें बहुत एहतियात के साथ वापस उसकी जगह पर रखी। फिर उसकी निगाह दराज में मौजूद कुछ और चीज़ों पर पड़ी। इसे उठा कर देखा तो वो वही आई ड्रॉप्स थे जो इसे इस दिन सरमीना बेगम के कमरे से मिले थे। इसका मतलब वो अभी तक आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करती थी। वो आई ड्रॉप्स में ही अटका था कि उसकी निगाह एक बार फिर दराज तक गई, और दराज में एक और चीज़ देखते अरमान का सांस हलक में अटक गया। वो बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से अब इस डबिया को इकट्ठा देख रहा था। हर एक पल से पहले अरमान आलम की आंखों के सामने छनाके से ज़रीन की काली आंखें लहराई, और अगले ही पल उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें लहराई। हर चीज़ इसी जगह पर रखते उसने सब कुछ सेट किया, कबर्ड बंद की। वक्त का एहसास हुआ तो 3 बज रहे थे। वो 11 बजे से घर से निकली हुई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वो इसका ख्याल करते हुए कमरे से बाहर निकला। मुलाजमा से पूछा तो मुलाजमा ने लाइनमैन का इजहार किया कि वो अभी तक नहीं आई। उसने मोबाइल निकाला, अब मिनाल को फ़ोन कर रहा था। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। क्या ज़रीन वहाँ पर है? उसने परेशान होते पूछा। नहीं अरमान भाई, वो तो आपके सामने ही घर से निकली थी। अरमान कुछ बेचैन था, उसका दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था उसे पाने से पहले ही उसे खोने वाला है। वो अभी तक घर नहीं पहुंची मिनाल, वो कहाँ गई होगी? उसने परेशानी से मिनाल से पूछा। वो कह रही थी किसी से मिलने जा रही है, कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। मिनाल ने परेशानी से बताया। अरमान ने उसका दिमाग में धमाके होने लगे। वो किससे मिलने गई होगी? कहीं अलमास कुरैशी तो नहीं? मिनाल हैरान हुई। क्या? अरमान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले मेरा उससे अलमास की वजह से झगड़ा हो गया था। हो सकता है वो गुस्से में उससे मिलने चली गई हो। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। उसने मोबाइल रखा, और अब वो जानना चाहता था कि अलमास कुरैशी कहाँ मिलेगा। वो वहाँ सीधा कुरैशी हाउस आया था और इसे अलमास कुरैशी गेट से बाहर ही मिल गया। शायद वो कहीं जा रहा था। अरमान की गाड़ी उसकी गाड़ी के ऐन सामने आकर रुकी तो वो गाड़ी से बाहर निकल आया। अरमान बहुत गुस्से में था। उसने आगे बढ़ते अलमास कुरैशी का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? जवाब दो, वो चीखा था। अलमास के लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। बीवी तुम्हारी है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। क्या फिर वो तुम्हें इतनी घास ही नहीं डालती कि तुम्हें बता सके कि वो कहाँ जा रही है? एक बार फिर अलमास कुरैशी के लबों से गलाजत निकल रही थी। अरमान ने गुस्से से इसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बकवास की ही तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गए? अगर तुमने मेरी बीवी को खराश भी पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़मीन में जिंदा काट दूंगा। अलमास कुरैशी, भूलना मत। उसे वार्न करते हुए वहाँ से निकल गया। वो मुसलसल ज़रीन का नंबर मिला रहा था, मगर ज़रीन का नंबर लग ही नहीं रहा था। आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? यकीनन उसका मोबाइल साइलेंट पर था। वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी का रुख अब घर की जानिब था। शायद वो घर वापस आ गई हो। यही सोचते हुए इसने गाड़ी शराजी हाउस की जानिब मोड़ी। वो गाड़ी से बाहर निकली और आसपास स्कैन करने वाली निगाहों से जायजा लिया। उसने जानबूझकर अनाबिया को इस तरह रेस्टोरेंट्स वाली जगह पर बुलाया था ताकि अनाबिया से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी ना। यहाँ पर काफ़ी रश था, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, मगर फिर भी लोग थे। टैक्सी से उतार कर चली गई। वो चंद कदम आगे बढ़ी तो अनाबिया अपनी गाड़ी से बाहर निकल रही थी। शरीन उसके बिल्कुल सामने आ रुकी। बोलो, मुझे क्यों बुलाया है? उसका लहजा बेतासर था। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अनाबिया ने इतना कहते एक वेटर को आवाज़ लगाई, और अब वो ड्रिंक्स ऑर्डर कर रही थी।
زرین بےتاثر لہجے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا زرین، ارمان کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور میں چاہ کر بھی ارمان کو تمہاری زندگی سے باہر نہیں نکال سکتی۔ مجھے عقل آ گئی ہے۔ زرین اسے اسی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو نابیہ ملک؟ کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں، کتے کی تم کو 100 سال تک بھی زمین میں دفنا کر رکھو پھر بھی وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ بے وقوفانہ باتیں چھوڑ دو، اصل بات کی طرف آؤ۔ زرین کی بات سنتے نابیہ کے لبوں کو تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زرین، میں چند دنوں کے لیے دبئی جا رہی ہوں۔ ممی بھی میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں۔ میں وہاں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے میرا دھیان تم سے اور ارمان سے ہٹ جائے۔ ویسے بھی میں تمہیں اور ارمان کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں جان گئی ہوں کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ زرین نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ معافی اور انابیہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں۔ اسے حیرت نہ ہوتی تو یہ ناممکن سی بات تھی۔ وہ اس سے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انابیہ خاموش ہوئی۔ اتنے میں ویٹر ان کی طرف ڈرنکس لے کر آیا۔ ایک گلاس انابیہ نے پکڑ لیا، دوسرا اس نے زرین کی جانب بڑھایا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا پتا اس ڈرنک میں زہر ملا دیا ہو، اس لیے نو تھینکس۔ وہ چہرہ موڑ گئی اور یہی موقع تھا جب انابیہ کے لبوں کو ایک طرف مسکراہٹ نے چھوا۔ ویٹر کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے اپنے ٹرے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سپرے اچانک زرین کے چہرے کے پاس کرتے سپرے کیا اور زرین کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ فوراً ہوش آواز سے بیگانہ ہوتی، اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی جلدی سے انابیہ نے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے معافی مانگوں گی؟ یہ زندگی میں ہونے والے سے رہا۔ زرین بہت ہی بڑی بے وقوف ہو۔ اب وہ زرین کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا رہی تھی۔ ویٹر کو اس کے کام کے پیسے دیتے وہ جلدی سے گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ واپس گھر آیا۔ شام کے 4 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر حیرانگی کی بات تھی زرین ابھی تک واپس گھر نہیں آئی۔ اس نے ایک بار پھر منال کو فون کیا، منال سے پوچھا، مگر منال نے بتایا کہ زرین دوبارہ واپس خان ہاؤس بھی نہیں آئی۔ اب تو ارمان کو حقیقتاً اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل زرین کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خطرے میں ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے۔ ارمان کا دل گھبرا رہا تھا، وہ اسے اب نہیں کھونا چاہتا تھا۔ 12 سالوں سے اس کے لیے تڑپا تھا، اب نہیں، اب وہ ایک پل بھی اس سے خود سے دور نہیں کر رہ سکے گا۔ وہ کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہارون کا نمبر ڈائل کیا۔ میں تمہیں زرین کا نمبر بھیج رہا ہوں، جلدی سے اس کا نمبر ٹریس کرو، پتہ کرو وہ کہاں پر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کسی خطرے میں ہے۔ وہ گھر میں نہیں ہے ہارون۔ ارمان کو اتنا پریشان دیکھتے ہارون بھی پریشان ہوا۔ اچھا پریشان میں تو نمبر سینڈ کرو، میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں۔ ہارون نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے موبائل فون رکھ دیا۔ ارمان کمرے میں ادھر ادھر سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے جلدی سے زرین کی لوکیشن معلوم ہو جانے کا انتظار تھا۔ اب اگر وہ اس سے الگ ہو گئی تو شاید پھر وہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ اچانک کسی نے اس کے چہرے پر پانی پھینکا کہ وہ بڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ آس پاس دیکھا تو کوئی انجان جگہ تھی، مگر وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ زرین نے اپنے حواس بحال کیے، چہرہ موڑے آس پاس دیکھا تو اسے احساس ہو گیا کہ وہ کہاں پر تھی۔ رنگ برنگے پردے، برآمدے جیسی جگہ اور لڑکیاں نامناسب لباس پہنے کھڑی تھیں۔ ایک موٹی عورت جس نے بہت چست اور تنگ ساڑی پہن رکھی تھی، وہ منہ میں پان چبائے زرین کا سر تا پیر جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ فاصلے پر ہی نابیہ کھڑی تھی۔ تو تم نے اپنی اوقات دکھا دی ہے نابیہ ملک؟ زرین دانت پیس کر گرائی تھی۔ نابیہ کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ نابیہ ارمان کو چھوڑ دے گی؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں نابیہ ملک ہوں، اور 100 سالوں بعد بھی میں نہیں بدل سکتی۔ زرین کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ زرین اس کی ساری باتوں کو اگنور کرتی چلی گئی۔ نابیہ ہنس پڑی تھی۔ کتنے پیسوں میں بیچ رہی ہو مجھے؟ زرین سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے اور یہاں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا، اس لیے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نابیہ کی جان لے لے۔ نابیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تمہاری اوقات ایک کوڑی کی بھی نہیں ہے، میں ان لوگوں کو تمہیں بنا کسی پیسے کے سونپ رہی ہوں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم ارمان کے قابل نہ رہو، اور یقین کرو اس کوٹھے میں ایک رات رہنے کے بعد تم اپنا سب کچھ کھو دو گی۔ ہاں، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں تم زندہ رہو اور زندہ رہ کر دیکھو کہ میں کیسے ارمان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہر روز رات اس زندگی میں رہو اور ہر روز رات کو ایک غیر مرد تمہارا وجود نوچے تاکہ میری روح کو سکون ملے۔ زرین کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اتنی نفرت، اتنی حقارت، کوئی کسی سے اس حد تک نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے وجود میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ وہ زخمی شیرنی بن کے نابیہ کو گھور رہی تھی۔ آج رات میری دبئی کی فلائٹ ہے، تو میں ممی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے دبئی جا رہی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ جب تک تم اچانک غائب ہو جاؤ گی تو پھر ارمان کا پہلا شک مجھ پر ہی جائے گا۔ ویسے بھی آج کل وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی شک کر رہا ہے، اس لیے پہلے مجھے یہاں سے غائب ہونا ہے۔ بہت جلدی میں واپس آؤں گی، اور مجھے پورا یقین ہے تب تک ارمان کی زندگی سے تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ خباثت بکنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے زرین کو خدا حافظ کہا اور پھر پلٹ گئی، مگر اگلے ہی پل وہ
ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سری نے اپنی کوٹ کے اندرونی جیب سے گن باہر نکالی، وہ جو شیرازی ہاؤس سے نکلنے سے پہلے ارمان کی گاڑی سے اس کی نکال کر لائی تھی۔ وہیں رک جاؤ نابیہ ملک، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس گن کی نکلی گولی تمہارا سینہ چیر دے گی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی کہ سب نے بے حد بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں گن دیکھی، اور گن دیکھتے ایک بار وہاں موجود تمام نفوس کانپ سے گئے۔ نابیہ نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اس کے ہاتھ میں گن دیکھے ایک بار تو نابیہ کی سٹ پٹی بھی گم ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زرین، گن نیچے کرو، نابیہ نے پریشان ہوتے کہا، مگر زرین نے گن نیچے کرنے کے بجائے اوپر کی اور ایک گولی چلا دی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کب سے اتنی زیادہ بہادر ہو گئی تھی۔ اسے تو گن چلانی بھی نہیں آتی تھی، مگر گن پہلے سے ہی لوڈ تھی، اس لیے گولی نکلی اور چھت پر لٹکتے فانوس میں جا کر لگی۔ ایک چھناکے کی آواز ابھری تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ تم نے کیا مجھے اب بھی وہ پہلے والی زرین سمجھ رکھا ہے؟ بھول گئی ہو تم شاید۔ اب میں ارمان عالم کی بیوی ہوں، ASP ارمان عالم، جس کے نام سے یہ شہر کا ہر مجرم کانپتا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ایسے ہی تمہارا سامنے آ گئی، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے آئی تھی؟ اور کیا کہا تم نے کہ میں یہاں رہوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ارمان عالم مجھے یہاں رہنے دے گا؟ بھلے ہی وہ اس کی زرین سے نفرت کرتا ہو، مگر وہ ایک زرین پہلے ہی کھو چکا ہے، وہ دوسری زرین کو خراش بھی نہیں آنے دے گا۔ جہاں تک جا سکتی ہو چلی جاؤ، ایک نہ ایک دن تو تمہاری پکڑ بھی ہوگی۔ زرین نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے انابیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ انابیہ بنا کچھ کہے فوراً وہاں سے پیچھے پلٹتی اور بھاگ گئی۔ وہ عورت جو یقیناً اس کوچے کی مالکن تھی، اس نے دونوں آدمیوں کو حکم دیا، شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے گن پکڑو اور اسے کمرے میں قید کرو۔ وہ چیخی تھی۔ زرین کی گن کا رخ اس کی جانب ہوا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو اگلی گولی اس شخص کے سینے میں ماروں گی۔ وہ گن اس کی جانب کرتے ہی انہیں پیچھے جانے کا اشارہ کری تھی۔ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پیچھے ہوئی تھی اور پھر راہداری میں غائب ہو گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ جانتی تھی وہ یہاں سے اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اسے ارمان کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ارمان ہر حال میں اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آئے گا، اس لیے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی اور کمرہ اندر سے لاک کیا۔ پھر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا، مگر موبائل دیکھتے ہی اسے مزید غصہ آیا۔ یہاں پر سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کوشش کی کہ کس طرح سے کسی سے رابطہ کر سکے، مگر سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب اسے صرف ارمان کے آنے کا انتظار تھا۔ مغرب ڈھل چکی تھی، وہ جانتی تھی وہ ضرور آئے گا۔ ہارون کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے اس کا سینہ چیر دیا تھا۔ زرین کی لاسٹ لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ ہارون ایک دم سے کچھ کہتے کہتے رکا۔ جلدی بتاؤ کہاں پر اس کی لاسٹ لوکیشن ٹریس ہوئی ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہارون؟ ارمان چیخا تھا۔ اس وقت ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے ارمان کے وجود کے آر پار کیا۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال لگا۔ اسے لگا وہ لڑکھڑا کر گر جائے گا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال انابیہ کا آیا۔ انابیہ، میں تمہاری جان نکال دوں گا، وہ چیخا تھا۔ پھر ہارون کو حکم دیا، جلدی سے سب کو لے کر وہاں پہنچو، ہم ابھی کے ابھی اس ریڈ لائٹ ایریا میں ریڈ کروانے گے۔ اور ہارون بے حد بے یقین تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ سارے شہر کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ریڈ لائٹ ایریا پر ہاتھ مارنا اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینا ہے، مگر ارمان اسے کہاں سن رہا تھا۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو ہارون، ہاں جی میرا آرڈر ہے، 10 منٹ سے پہلے تم مجھے ریڈ لائٹ ایریا میں ملو۔ سختی سے دھاڑتے ہوئے سے حکم دیتا فون بند کر چکا تھا۔ گاڑی کو فل سپیڈ سے چھوڑے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول رہا تھا۔ کالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، تھکن سے چور سرمئی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریڈ لائٹ ایریا سے کسی لڑکی کو باہر نکال لانا ایسے تھا جیسے شیر کے منہ سے ہاتھ ڈال کر اس کا شکار چھیننا، مگر وہ کبھی بھی اپنی زرین کو اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس گندگی کے ڈھیر میں نہ جانے کیسے پہنچ گئی تھی، مگر فی الحال ارمان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی۔ 2 بار بچھڑ کر پورے 12 سالوں بعد تو ملی تھی۔ اللہ اب نہیں، اللہ سے کچھ نہ ہو، ورنہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ اس بار مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالنا، اللہ رحم کرنا۔ اس سے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میری بھی سانس بند کر دینا، اس کے بغیر یہ دنیا کتنی ویران ہے، یہ میں پچھلے 12 سالوں سے بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ اب نہیں، اب نہیں، وہ مسلسل یہ بڑبڑا رہا تھا۔ تکلیف کی زیادتی سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 10 منٹ سے پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھا، اور اس کے انڈر کام کرنے والی ساری پولیس بھی وہی موجود تھی۔ ان کے سامنے کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا، کچھ بھی ہو جائے مگر میری بیوی کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ کسی کی جان لینی پڑے تو بے شک لے لینا، میں تم لوگوں کو فری ہینڈ دیتا ہوں، لیکن میری بیوی کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم سب کچھ نوکری سے نکال دوں گا۔ اتنا کہتے ارمان نے اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا، مگر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس کی گن غائب تھی۔ ہارون اسے پریشان دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ارمان کو کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری گن یہاں نہیں ہے۔ ارمان کی ہوائیاں اٹھ گئی تھی۔ تم نے پکا یہیں رکھی تھی؟ ہارون نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ارمان نے اپنا ماتھا مسلا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں کمرے میں رکھ کر بھول گیا ہوں، مگر خیر مجھے فی الحال زرین کی جان بچانی ہے۔ 12 سالوں سے اسے دور رہا ہوں ہارون، مزید نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی آخری بات پر ہارون کو ساکت کر گئی تھی۔
مطلب وہ سچ کا جان گیا تھا۔ ہارون نے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی، ایک پرسکون سانس۔ وہ سب لوگ ریڈ لائٹ ایریا میں گھس چکے تھے، سب نے ہی سول کپڑے پہن رکھے تھے، اس لیے کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ وہ اس کمرے میں پچھلے 1 گھنٹے سے بند تھی، ادھر سے ادھر مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اتنے باہر سے کسی شور کی آواز آئی، جیسے باہر بھگدڑ سی مچ گئی۔ وہ دروازے تک آئی، کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ باہر سے شور کیسا آ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پولیس نے ریڈ مار دی ہے، اور زرین کے لبوں پر مسکراہٹ مچ رہی۔ وہ جانتی تھی وہ ضرور آئے گا۔ کیسا عجیب سا رشتہ تھا دونوں کا کہ وہ اس پر اتنا یقین رکھتی تھی اور وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر واقعی ہر کوئی بھاگ رہا تھا، اسے ارمان کو تلاش کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ یہیں موجود ہے۔ وہ چندہ بائی تھی، اس کوٹھے کی مالکن، اور ارمان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے یہاں پر آ کر اچھا نہیں کیا انسپکٹر۔ اس کے لہجے میں بہت غیظ و غضب تھا۔ ارمان بھی ضبط کے آخری مرحلوں پر لال انار بنا کھڑا تھا۔ دیکھو، نہ ہی میری تم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میں تمہارے دھندے میں ٹانگ اڑانا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف میری بیوی واپس چاہیے۔ پیار سے بتاؤ گی تو اچھی رہو گی، ورنہ تو پھر تمہارے اس کوٹھے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ارمان عالم اس سے بھی اونچے لہجے میں داڑا۔ تمہیں بتا تو چکی ہوں کہ ہمارے پاس تمہاری بیوی نہیں ہے، نہ جانے تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو۔ ایسی کوئی لڑکی ہمارے کوٹھے پر موجود نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں ایسے عقل نہیں آئے گی۔ چندہ بائی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ آدمی کیا گن کا رخ ارمان کے سینے کی جانب پہنچا۔ ابھی اس وقت اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ اس شہر میں جنگ چھڑ جائے گی۔ چندہ بائی نے حکمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بیوی کو لیے بغیر تو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ، میں نہیں ڈرتا اس کھلونے سے۔ ارمان جیسے آج لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا۔ چندہ بائی کے اشارہ کرنے کی دیر تھی، اس آدمی نے گولی چلا دی اور ارمان اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا، مگر اس سے پہلے وہ گولی ارمان عالم کا سینہ چیرتی نہ جانے وہ کہاں سے سامنے آ گئی، اور وہ گولی جو ارمان عالم کو لگنے والی تھی وہ اس کے کندھے میں پیوست ہوئی۔ زرین! ایک چیخ تھی جو ارمان عالم کے لبوں سے نکلی، وہ نڈھال سی ہوتی اس کے سینے پر گری۔ ارمان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے تھاما۔ یہ تم نے کیا کیا پاگل لڑکی؟ وہ غصے اور تکلیف کے جذبات سے چلایا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ پر آنے والی ہر مصیبت اور موت تک کو بھی میں گلے لگا لوں گی، اور میں نے اس دن وعدہ کیا تھا۔ اور یہ زرین ارمان کچھ نہیں بولتی، سرگوشی کرتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور ارمان عالم جہاں تھے وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ زری! اس کے لب بنا آواز پھڑپھڑائے، آنکھوں کے سامنے ماضی چلنے لگا۔ اس دن جب وہ لوگ پولیس اسٹیشن جا رہے تھے تو اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتے یہ کہا تھا کہ وہ ارمان پر آنے والی موت کو بھی گلے لگا لے گی، اور آج اس نے واقعی اس کی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ارمان کے سامنے وہ آدمی گن تھامے کھڑا ہے تو وہ بھاگتی ہوئی ارمان کے سامنے آ گئی اور اس پر لگنے والی گولی خود کھا لی۔ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارمان کی نظر زمین تک گئی، جہاں پر ابھی بھی زرین کے ہاتھ میں موجود ارمان کی گن نیچے گری پڑی تھی۔ ارمان نے اپنی گن اٹھائی اور اس کی آنکھیں سواقیت سے سرخ ہو چکی تھی۔ پھر اس گن سے گولی نکلتی تھی اور اس آدمی کے سینے کو چیر گئی جس نے ابھی زرین پر گولی چلائی تھی، اور پھر وہ ایک گولی پر بس نہیں ہوا، اس نے اپنی گن میں موجود 5-6 گولیاں اس آدمی کے وجود کے آر پار کر دیں۔ ہمت کیسے کی میری زری کو تکلیف دینے کی؟ وہ اس شدت سے چلایا کہ چندہ بائی تک کانپ گئی۔ وہ سارے ارمان کے پاس آ گئے۔ ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر زمین پر جا گئی۔ اب وہ زرین کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ زری، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میں تمہارا عالم ہوں، دیکھو میں تمہیں پہچان گیا ہوں، اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، نہ ہی تم پر کوئی شک کروں گا، پلیز آنکھیں کھولو، ایسے مجھ سے ناراض مت ہو۔ کون اس کے کندھے سے ابل ابل کر نکل رہا تھا اور اسکن کوٹ سارا سرخ ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے زرین کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہارون کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس نے ارمان کا کندھا زور سے ہلایا کہ ارمان چونکا اور ہوش میں آیا۔ ارمان، اسے ہاسپٹل لے کر چلو۔ ارمان نے بے بسی سے ہارون کو دیکھا۔ ہارون نے دوسری بار اپنی بات دہرائی۔ ارمان جیسے واقعی کسی خواب سے جگا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میری ذریعہ ہے ہارون، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ عجیب پاگل پن کی حالت میں ہڑبڑاتا ہوا زرین کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ ہارون نے نیچے جھکتے ارمان کی گن اٹھائی، پھر ایک نظر چندہ بائی کو دیکھا۔ دعا کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ پھر تم اور تمہارا یہ کوٹھا ارمان عالم کا قہر دیکھے گا۔ ہارون سختی سے کہتے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بے شک وہ ارمان کے اس طرح کوٹھے پر آ کر تماشا کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر وہ ارمان کا دوست تھا، ارمان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا اس کا فرض تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ارمان کی پچھلی سیٹ پر زرین کا سر اپنی جھولی میں رکھے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، اتنے کہ وہ اسے چھو سکتا تھا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بہت پاس آ کر بھی چند قدم کے فاصلے سے ہی دور جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوئے گا اور وہ دور چلی جائے گی، یا پھر ہوا بھی کہیں غائب ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ہارون گاڑی بہت سپیڈ سے چلا رہا تھا، اس کا رخ اب ہاسپٹل کی جانب تھا، جاری ہے۔